आज जो हमारी गुफ्तगू है वो सूरह यूसुफ़ पर है। और सूरह यूसुफ़ को समझने के लिए और इसके मज़ामीन को समझने के लिए और इसमें अल्लाह पाक जो है वो क्या सबक हमें दे रहा है और अव्वलन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या सबक दिया, उसके लिए सूरह यूसुफ़ से पहले पिछली सूरत में बिल्कुल एंड पर आखिरी रुकू में एक आया करीमा है। उसको समझना और उसका तर्जुमा जो है वो याद करना वो ज़रूरी है। और वो आया करीमा है, अगर आप बिल्कुल सूरह यूसुफ़ से पहले सूरह हूद है, उसके आखिर में एक आयत आती है जिसमें अल्लाह पाक ने जो हिकायात हैं, जो किस्सस हैं, जो पिछली उम्मतों के और पिछले जो रसूल गुज़रे हैं उनकी अपनी कौमों के साथ जो मामलात हैं, उनके बारे में जो किस्से या हम आम सलीस ज़ुबान में कहानियाँ कह लें, हिकायात कह लें, जो वाक़यात कह लें, वो जो अल्लाह पाक ने बयान फ़रमाए हैं, उसका मकसद बयान फ़रमाया है। और वही मकसद जो है सूरह यूसुफ़ में अल्लाह पाक ने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या बयान फ़रमाया, तो उस वाक़ये से भी वही मकसद था जो अल्लाह पाक ने इस सूरत की इब्तिदा से पहले हुज़ूर को बयान फ़रमा दिया था। तो हम अगर देखें सूरह हूद के बिल्कुल एंड में तो आयत नंबर 120 है, जिसमें अल्लाह पाक ने फ़रमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक। फरमाया कि ये जो हम आपको पिछले जो रसूल गुज़र चुके हैं, अम्बिया गुज़र चुके हैं, उनके जो वाक़यात हम आपको सुनाते हैं, वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका, जितने भी वाक़यात हम अम्बिया के आपको सुनाते हैं, इसका मकसद ये है मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि इसके ज़रिए आपका जो दिल है वो साबित कदम रहे। क्योंकि इंसान का जितना बड़ा मकसद होता है उसको उतनी ही ज़्यादा मशाकिल भी आती हैं, और जब मशाकिल ज़्यादा आती हैं तो आम बंदा हमारे जैसा जिसका कोई लाइफ में मकसद नहीं होता, और वो भी अपनी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन में बाज़ औक़ात हमारे जैसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में जो चाह रहे होते हैं करना वो छोड़ देते हैं, वो नाउम्मीद हो जाते हैं। लेकिन जो नबी होता है उसका बहुत बड़ा मकसद होता है, उस मकसद तक वो पहुँचे, लेकिन अल्लाह पाक ने क्योंकि उनको एक बशरी जिस्म में भेजा होता है, बशरी तकाज़े उनके साथ होते हैं, उनकी फ़ीलिंग्स होती हैं, और अगर कोई चीज़ उनके सामने आए तो उसको वो देखते हैं कि आगे इसको कैसे परस्यू करना है, तो वो सारी चीज़ें वो एनालिसिस करते हैं चीज़ों को। तो उस दौरान किसी मौके पर ऐसा हो सकता है कि उनके ज़हन में भी आ जाए कि ये कैसे होगा। तो अल्लाह पाक पिछले अंबिया के किस्से हमारे लिए भी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी हुज़ूर ने सुनाए कि देखो वो नबी थे और उनको इतना इतना अरसा गुज़रा, लेकिन एंड क्या हुआ, एंड में जीत उन्हीं अंबिया की हुई। एंड में जो मकसद था उनका उन्होंने पूरा किया और अल्लाह पाक ने उनकी मदद फरमाई। तो ये सूरह हूद में बिल्कुल आखिर में अल्लाह पाक ने मकसद बयान फरमा दिया। अब उसके बाद सूरह यूसुफ़ की इब्तिदा हुई। सूरह यूसुफ़ जो है, सबसे पहले हम थोड़ा सा सिनेरियो रख लेते हैं इसका कि ये नाजिल किस वक्त हुई। ये सूरत जो है मक्की सूरत है। आपके इल्म में है कि जो कुरान पाक की सूरतें हैं उनकी दो किस्में हैं, एक मक्की है और एक मदनी है। और मक्की सूरत जो है उसकी तारीफ़ ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 53 साल की उम्र में मक्का से हिजरत फरमाई मदीना की तरफ, तो जितनी सूरतें उससे पहले उतर चुकी थीं वो मक्की कहलाती हैं, और जितनी सूरतें भी हिजरत के बाद फिर नाजिल हुई 10 सालों में वो मदनी कहलाती हैं, चाहे वो मक्का ही में क्यों ना नाजिल हुई हों। इस वजह से हम बाज़ औक़ात कुरान पाक में सूरतें देखेंगे, हमें पता है उसके शान नज़ूल से कि ये मक्का में नाजिल हुई, लेकिन आप देखेंगे तो उधर मदनी लिखा होगा। वजह उसकी यह है कि वो हिजरत के बाद नाजिल हुई होती है, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा मक्का तशरीफ़ लेकर गए। तो ये जो सूरत है ये मक्की सूरत है, और इसका अरसा जो है 13 साल ऐलान नबूवत के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का में रहे, उसमें वो अरसा हिजरत से बिल्कुल पहले का जब हज़रत अबू तालिब जो हैं उनका विसाल हो गया, जो बड़ी सपोर्ट करते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और दूसरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीक हयात हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ, और वो साल आमुल हुज़्न भी कहलाता है, यानी गम का साल। तो मैंने आपको कहा ना, क्योंकि नबी जो है वो आता तो बशरी लिबादे में है, तो उसको जो बशरी तकाज़े होते हैं वो सारे लाहिक उसको होते हैं। तो हुज़ूर को भी एक
غم کی کیفیت تھی۔ اور پھر جب سپورٹ ختم ہو گئی حضرت ابو طالب کی، تو اب اس کے بعد جو ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کفار تھے، جو حضرت ابو طالب کی وجہ سے بعض اوقات رکے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی حضور کو مزید اذیت دینا شروع کر دی۔ اب اس سینیریو کے اندر بالکل یہ خیال آ سکتا تھا کہ اب تو کچھ بظاہر کوئی سبب نہیں ہے اور حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، تو یہ کیسے جو اللہ پاک نے مجھے مقصد عطا کیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ، وہ مقصد اللہ نے عطا کیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو دین ہے اسلام، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان پر اس کا غلبہ ہوگا، آپ اپنے مقصد میں پورے ہوں گے۔ تو بظاہر وہ خیال آ سکتا تھا ان حالات میں، کیونکہ سبب کوئی نہیں تھا۔ تو اس سینیریو میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ سٹوری بتائی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے بھی اللہ پاک نے قصص واقعات انبیاء کے بیان فرمائے تھے، لیکن اس مقام پر آپ اندازہ کریں کہ اس صورت کی اہمیت کیا ہے، کہ اس صورت کو اللہ پاک نے احسن القصص کہا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں نا کہ ہم زندگی میں ایک رائٹر ہے، وہ بلا تشبیہ اور بلا مثال میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو۔ ایک رائٹر ہے، وہ ساری زندگی جو ہے وہ سٹوریز لکھتا ہے، وہ اسکرپٹ لکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنے لکھے ہیں اس میں سے مجھے یہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ آپ اب اندازہ کریں کہ خالق کائنات جس نے پوری کائنات بنائی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے جب جن ہوا کرتے تھے، جنوں سے پہلے بن ہوا کرتے تھے، تو اور بھی مخلوقات ہوا کرتی تھیں انسانوں سے پہلے اس زمین پر، پھر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد کتنے واقعات، ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہے، ہر بندے کی کئی سٹوریز ہیں، کئی واقعات ہیں۔ ایک اس کا تعلق اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، اس نہج سے اس کی اپنی ایک سٹوری لائف کی ہے، ایک اعتبار سے وہ شوہر کے اعتبار سے اس کی اپنی ایک سٹوری ہے۔ اچھا، اس کی جو ہے کسی اور رشتہ آپ کر لیں اپنے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، اس کی اپنی ایک سٹوری ہے۔ تو ہر بندے کی کئی سٹوریز ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں اللہ پاک نے دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بھی لوگوں نے آنا ہے، ان سب کا علم وہ سارے اسکرپٹ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس وجہ سے نہیں لکھے ہوئے کہ اللہ پاک نے لکھے ہوئے ہیں لوح محفوظ پر تو ہم مجبور ہیں وہ کرنے پہ، نہیں، بلکہ کیونکہ اللہ کا علم ہے، ازلی علم ہے، وہ اللہ کو پتہ تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو اللہ پاک نے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے سے مراد ہے کہ وہ سب جو لکھا ہوا ہے، اب اندازہ کریں خالق کائنات فرما رہا ہے کہ وہ جتنا کچھ میرے سامنے ہے اس میں احسن القصص، سب سے حسین جو قصہ ہے نا، وہ حضور کو فرمایا ہے کہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب حالات بھی ایسے کبھی حضور پر نہیں آئے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ عام الحزن اس سال کو کہا گیا، کہ اب اندازہ کریں کہ حضور کو کتنا غم ہوگا۔ اور اللہ پاک نے بھی پھر اس وقت پھر احسن القصص، سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے اہمیت کا حامل قصہ حضور کو سنایا۔ تو فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ محبوب ہم آپ کو جو ہے نا احسن القصص سناتے ہیں، سب سے حسین قصہ سناتے ہیں۔ اور اس کی ابتدا پھر فرما دی اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب ابتدا شروع ہوتی ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچپن میں ہیں اور وہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند یہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد گرامی کو یہ سنا دیا۔ جب ان کو واقعہ سنایا اور اس کے اندر پھر وہ اس کی تعبیر سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام، اور انہوں نے کہہ دیا، وہ سمجھ گئے کہ اس کی تعبیر یہ ہے اور میرا بچہ ایک وقت آئے گا اس مقام پر پہنچے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، کہیں وہ آپ کے خلاف سازش نہ کر دیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے بھائیوں میں جو ہے تھوڑا سا حسد اپنے یوسف کے لیے بھی تھا، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین جو ہیں ان کے لیے بھی تھا، لیکن بہت زیادہ توجہ یوسف علیہ السلام پر فرماتے تھے۔ اور اس کی ایک سادی سی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے چھوٹے جو بھائی تھے یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ ایک ماں سے تھے۔ انہوں نے 11 ستارے دیکھے نا، میں نے بتایا 11 ستارے سے مراد تھا کہ ان کے 11 بھائی، اور چاند اور سورج سے مراد ماں باپ، تو 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، اور ایک وہ خود تھے، یعنی 12 بھائی تھے۔ تو پہلے 10 بھائی جو تھے وہ بڑے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی والدہ جو ہیں جب ان کا وصال ہوا تو ان کے بچے بڑے تھے، 10 کے 10 بچے شعور میں تھے، بالغ تھے۔
उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो उनकी पहली बीवी थी, जब उनका विसाल हो गया तो उन्हीं की बहन जो है उनसे शादी की। तो जब उनसे शादी की तो उसके बाद फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत बंजामीन उनसे थे, और बंजामीन जो है जब उनकी विलादत हुई तो उस वक्त जो है फिर उनकी जो वालिदा थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ौजा, उनका विसाल हो गया। अब ये छोटे थे दोनों, तो एक फ़ितरती तौर पर उनका ख़्याल रखना और सारा कुछ वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाते थे। और उसकी एक वजह ये भी थी कि ज़ाहिर बात है, एक वो देख रहे थे कि अल्लाह पाक ने उनको जो अता करना है आने वाले वक्त में, तो वो ख़ासियात, वो क्वालिटीज़ भी देख रहे थे, तो एक फ़ितरती तौर पर मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे पता ये लगता है, एक तो ये पता लगा हमें पहली चीज़ कि वो नबी होकर उनके 12 बच्चे थे, 12 बच्चों में वो जहाँ पे बराबर हुकूक देने थे, जो फ़राइज़ थे वो तो देते थे, लेकिन कुछ मामला दिल का होता है। अब दिल जो है, अब उस पे पकड़ नहीं होती, वो दिल का मामला है। इसी वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कभी कभी फरमाया करते थे, अल्लाह ताला से अर्ज़ करते थे कि अल्लाह ताला, मेरी जो अज़वाज हैं मैं उनमें जो बराबर हुकूक हैं वो मैं अदा करता हूँ, लेकिन जहाँ तक दिल का मामला है, हुज़ूर का दिल का एक दिली कैफ़ियत जो थी वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ ज़्यादा राग़िब थी। तो फरमाया कि अल्लाह पाक मेरी इस पे पकड़ ना करना जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो इससे ये पता लगा कि हम जहाँ तक बराबर हैसियत से हुकूक बच्चों को दे सकते हैं वो बराबर देने चाहिए, उसमें कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक जो फितरती तौर पर है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो किसी बच्चे में ख़ास अल्लाह पाक की अता करदा क्वालिटीज़ होती हैं, तो उस तरफ तवज्जो हो सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये जो कहा ना अल्लाह पाक ने अहसनल क़सस, के सबसे ख़ूबसूरत जो वाक़या है ना वो किस्सा जो है, अच्छा ये सबसे ख़ूबसूरत वाक़या क्यों है, ये मैं अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल आखिर में जो जुमला कहूँगा ना, आप समझ लें कि वो इस वजह से अल्लाह पाक ने, उसकी बहुत सारी हिकमतें होंगी, लेकिन ज़्यादा मेरा जो मैं समझा कि ये वजह बन लगती है कि अल्लाह पाक इसको अहसनल क़सस, इस स्टोरी को अल्लाह पाक ने फरमाया। हालांकि दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की भी स्टोरीज़ और वाक़यात इसमें दर्ज हैं। तो हम आगे चलते हैं, आखिर में मैं इंशाल्लाह इसको अर्ज़ करूँगा। तो अब क्या हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं, ज़ाहिर बात है भाई थे, और उन्होंने अपने भाइयों को वो अगरचि उनके वालिद गिरामी ने उनको मना किया था, लेकिन छोटी उम्र थी और बस प्यार मोहब्बत में उन्होंने बता दिया। और जो भाई थे उनको भी आइडिया हो गया इस चीज़ का, और उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया कि हम जो हैं वो इसको सजदा करें और ये इतना बड़ा हो जाए। तो फिर, और उन्होंने फिर ये भी देखा कि जो वालिद साहब हैं याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी तवज्जो बहुत इस तरफ रहती है। अब उन्होंने हसद अपनी जगह है, लेकिन आप ये देखें कि उनको हसद हुआ क्यों। मतलब हसद की वजह एक होती है ना कि एक भाई है वो आपसे तरक्की ज़्यादा कर रहा है, तो इस वजह से शायद कोई हसद हो जाता है। माँ बाप है ना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जब ये ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सुनाया तो वो खुश हुए, क्योंकि बाप और माँ, ये कायनात में दो शख्सियत ऐसी होती हैं कि जो अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा देखना चाहती हैं, और उनको अगर पता लगे कि मेरे बच्चे मेरे से ऊपर तरक्की कर गए तो वो खुश होते हैं। बाकी जो है वो अल्लाह पाक जिसको हिदायत दे। तो भाई बहनों में ज़रूरी नहीं है कि वो अपने भाई बहनों को देख के कि मेरे से ऊपर तरक्की कर रहे हैं तो खुश हों, ये एक फितरत है, सिर्फ माँ बाप वो हैं। तो बच्चे जो थे उन्होंने, जो उनको हसद हुआ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, वो इस वजह से नहीं कि उनमें कोई क्वालिटीज़ ज़्यादा थी और उनको कल अल्लाह पाक ने ये मुकाम देना था। उनको हसद जो था वो एक जायज़ चीज़ थी, और वो ये थी कि जो कुरान ने बयान फरमाया, उन्होंने कहा उक़्तुलू यूसुफ़ा अव इतरहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं आपस में मशवरा किया, उनको कत्ल कर देते हैं, अवित रहू अर्दें, या कहीं दूर किसी ज़मीन पर छोड़ आते हैं, यानी किसी दूर शहर में, मुल्क में छोड़ आते हैं इनको, ताकि क्या होगा, यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, फिर उसके बाद क्या होगा, आपके वालिद गिरामी जो है ना, उनकी सारी तवज्जो, उनकी सारी मोहब्बत आपकी तरफ हो जाएगी। तो ये जो मोहब्बत थी उनकी अपने वालिद से कि हमें तवज्जो मिले, वो तवज्जो वो जो चाह रहे थे, हालांकि उनके वालिद उनको जो बनता था दे रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा चाह रहे थे, जिसकी वजह से उनमें ये हसद पैदा हो गया। और यूसुफ़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये देख रहे थे, तो इसलिए मना फरमाया था कि आप जो हैं वो अपने भाइयों को ना बताइएगा। सो एनीवे, आगे ये चलता है किस्सा,
اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو سارے بھائی تھے 10 کے 10 وہ گئے اپنے والد گرامی کے پاس، اور بلکہ اس سے پہلے جب وہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم ان کو یا تو قتل کر دیتے ہیں معاذ اللہ، یا پھر کہیں دور کسی دوسرے ملک میں چھوڑ آتے ہیں، دور کسی زمین پر، تاکہ دوبارہ نہ آئیں۔ اور پھر اس میں سے ایک کہنے والے نے، قرآن نے تو اتنا کہا کہ قال قائل منہم، انہی بھائیوں میں سے ایک نے کہا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کا سب سے بڑا بھائی تھا، یہوذا، اور یہودا بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو قتل نہیں کرو، بلکہ تم کسی کنویں میں ڈال دو ان کو۔ تو کیا ہوگا، مراد کنویں میں ڈالنے سے کیا ہونا تھا کہ ظاہر بات ہے قافلے گزرتے ہیں، کنویں سے پانی نکالتے ہیں، تو وہ اس ذریعے سے یوسف ان کو مل جائے گا اور وہ اس کو کسی دور دراز علاقے میں لے جائیں گے۔ خیر وہ اپنے والد گرامی کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر کیوں نہیں بھروسہ کرتے، یوسف کے لیے آپ ہمارے ساتھ اس کو بھیجتے نہیں ہیں، تو کل ہم جا رہے ہیں تو یوسف بھی ہمارے ساتھ چلے جائے، تو ہم تھوڑا انجوائے کریں گے، انٹرٹین کریں گے، ادھر کھیلیں گے، تو کچھ پریکٹس کریں گے بھاگنے کی، کیونکہ ایکٹیو رہنے کے لیے دشمنوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ پریکٹس کرتے تھے کہ جو کہ ریس لگاتے تھے، بھاگتے تھے، ڈفرینٹ انداز کی مشقیں کرتے تھے۔ تو ہم جا رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، یوسف کو۔ تو اب اس جگہ پہ بڑی ایک پیاری بات ہے، اور وہ احسن القصص میں سے ایک آپ سمجھیں کہ ایک پہلو یہ بھی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام ان کو اس کا تو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور لگتا ہے ایسا ہے، اگر آپ قرآن پاک کے الفاظ کو بڑی توجہ سے پڑھیں، اور تو اسے آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب تم لے کے جاؤ تو کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ اب اندازہ کریں کہ ان کو اسے آئیڈیا ہو رہا ہے، پتہ ان کو سب تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کیا ہونا ہے، ان کے بھائیوں نے لے کے جانا ہے اور کرنا کیا ہے۔ پتہ ہونے کے باوجود جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کی اتنی زیادہ گرفت ہوتی ہے، اللہ پاک نے اتنا ان کو حوصلہ دیا ہوتا ہے کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اس وقت یہ چاہ رہا ہے تو وہ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں وہ جو اللہ کی جس میں مرضی ہے وہ ہوتا جائے۔ یہ آگے میں آپ کو واقعہ دیکھیں نا، جب آپ پورا ہم اینڈ پہ پہنچیں گے نا تو آپ کو اینڈ میں پتہ لگے گا کہ یہ پہلا موقع جس وقت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ بھیڑیا نہ کھا جائے، اور آگے آپ دیکھتے جائیں کہ ان کے الفاظ کیا ہیں، تو اسے پتہ ہی لگتا ہے کہ پتہ ان کو سارا تھا۔ میں اس جگہ پر روک کر آپ کو ایک واقعہ ایک اولیاء کرام میں سے سناتا ہوں، تاکہ اس بات کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ کیا ہوتا ہے ایسا بھی کہ پتہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بعض چیزیں جو اللہ کی مرضی کی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ کا کیا منشا ہے، وہ اس میں ریزسٹ نہیں کرتے، وہ ایون ان کو پتہ ہے کہ ہم دعا کریں گے ہمارے لیے تو وہ دعا پوری ہو جائے گی، لیکن وہ دعا بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ اس میں راضی ہے۔ میں آپ کو دو واقعات بتاتا ہوں۔ ایک میں آپ کو ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کالی کھانسی ہو گئی، اور بڑی آپ کو پتہ ہے شدت کالی کھانسی میں تکلیف ہوتی ہے، ساری رات کھانستے رہتے تھے۔ تو صبح کو لوگ جو ہیں محلے سے آ جاتے تھے دعا کے لیے کہ دعا فرما دیں، تو سب لائن میں لگ جاتے تھے، اپنی اپنی جو ان کو جو بھی مسئلہ تھا وہ بیان کرتے تھے، کوئی بیمار تھا تو وہ اللہ کے حضور دعا فرماتے تھے، ان کو شفا یابی ہو جاتی تھی۔ تو ماں ان کی کہتی تھی، والدہ، کہ بیٹا تو اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ بس وہ گول مول کر دیتے تھے، اور جب ماں نے دیکھا کہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا، لوگ آتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں، ان کو شفا یابی ہوتی ہے اللہ کے حضور سے، تو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ محلے سے برقع منگوا کے، تو اگلے دن برقع پہن کے وہ بھی لائن میں لگ گئیں، اور لگ کے جب ان کی باری آئی تو آواز بدل کے کہا کہ دعا فرما دیں اللہ پاک میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے، اس کو کالی کھانسی ہے۔ انہوں نے دعا فرما دی۔ تو اب رات جب آئی تو رات کو اب انتظار کر رہے ہیں کہ کھانسی آئے، تو اب کھانسی نہ آئے، تو توجہ گئی، تو پہچان گئے کہ وہ والدہ تھیں، تو پھر اپنی والدہ کے قدموں میں جا کے گر گئے، تو فرمایا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا بیٹا، میں نے اور کیا، تو کھانستا رہتا تھا، اچھا ہوا آرام آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے تو میرا کھانسنا تھا نا، لیکن جب میری کھانسی اور تکلیف بڑی پیک پر ہوتی تھی تو اللہ پاک الہام کے ذریعے میرے سے خود پوچھا کرتا تھا کہ میاں میر تیرا کیا حال ہے، تو وہ جو مزہ تھا نا وہ اس وجہ سے، یہ تو کھانسی کچھ بھی نہیں تھی۔
ایک واقعہ میں نے آپ کو یہ بتایا. دوسرا واقعہ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ غوث رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. ایک ولی تھے اور سید تھے، اور جو ولی ہوتے ہیں اگرچہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ سے وفا کرتے ہیں، اللہ ان سے وفا کرتے ہیں. ان کے پاس بڑی اللہ پاک نے ان کو طاقتیں دی ہوتی ہیں، لیکن میں نے بتایا طاقت ہونے کے باوجود وہ غلط استعمال نہیں کرتے. تو ایک ولی ہیں، وہ ان سے جو بادشاہ تھا ان کے دور کا، اس کو خدشہ ہوا کہ لوگ ان کے بہت مریدین ہو رہے ہیں، ان کی عقیدت مند ہے، تو کہیں یہ میرا ایک وقت آئے کہ تختہ ہی نہ پلٹ دے. تو انہوں نے اس بادشاہ نے ان پہ تہمت لگا کے پلان کر کے ان کو، ان کی فیملی کو جو ہے وہ باہر نکال دیا اپنے شہر سے، اور اپنی فوج کو کہا کہ ان کو نکال دیں آپ. تو شوہر جو فوج تھی وہ ان کو، ان کے خانوادہ کو، ان کے بچیاں، نواسیاں، پوتیاں، سب کو لے کے شہر سے باہر تک ان کو چھوڑنے گئے. اب وہ جو فوج تھی ان میں جو آپ کہہ لیں اس کے آرمی کہہ لیں، پولیس کہہ لیں، تو ان کو خیال گزرا اب تو یہ باہر آ گئے ہیں اور ان کے پاس جو سونا ہے، کچھ نہ کچھ مال ہے، نیت خراب ہوئی کہ ہم کم از کم ان سے یہ تو چھین لیں. تو انہوں نے ان سے ڈاکہ ڈال کے جو سامان تھا ان کی عورتوں سے، سب سے وہ لیا. تو ان کی نواسی چھوٹی سی، وہ جو بزرگ ہے میں نے بتایا سواری پر، ان کے ساتھ چھوٹی سی بیٹی بیٹھی تھی، اور اس نے کان میں بالیاں پہنی ہوئی تھیں. اور وہ ایک ان میں سے ایک شخص جو ڈاکو بن چکے تھے، انہوں نے وہ ڈاکو نے وہ بالی جو ہے پکڑ کے کھینچی، تو خون جو ہے نا وہ نکلا. تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوا. تو جب برداشت نہیں ہوا تو اس وقت وہ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو کہتے ہیں انہوں نے چھڑی گھمائی تو وہ سارے جتنے بھی تھے وہ مر گئے، یعنی کرامت کے ذریعے. اچھا، بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اولیاء اکرام کے ہاں یہ جن کا میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، وہ ان کو ولی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہی تو وقت تھا برداشت کرنے کا، کہ اللہ نے دی تھی طاقت، لیکن جب اللہ کا منشا نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنا یہ تو غلط استعمال ہو گیا. تو کہنے سے مراد میری ہے 2 واقعات. اگر کسی کو یہ تھوڑے عجیب لگیں تو اس کو آپ سائڈ پہ کر دیجئے گا، لیکن یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. اب آپ آ جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام پر. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کو یہیں سے ساری سٹوری کا پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے اور بیچ میں کیا کیا ہو رہا ہے. اب ان کا آپ رویہ دیکھیے گا، انہوں نے کیا اپنایا. اس سے ایک جو لیڈر ہے اس کو پتہ لگے گا، یا ایک گھر کا بڑا فرد ہے اس کو پتہ لگے گا کہ میں نے بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، کہاں پر بات کا اظہار کرنا ہے، کہاں پر بات کو چھپانا ہے، کہاں پہ حکمت کے ساتھ بات کو کرنا ہے. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوا کہ جب بھائیوں نے ان سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو انہوں نے آگے سے کہا انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ تم لے کر جاؤ اور اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا لیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ گئے اور ان کا اس پر اتفاق ہوا کہ ہم ان کو کنویں میں پھینکیں گے. کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ گئے. واپس حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ اتروا کے ساتھ لے آئے، اور لے کے اس پہ کوئی جھوٹا موٹا کوئی جھوٹ قسم کا کوئی خون تھا وہ لگا لیا کسی چیز کا، اور یعقوب علیہ السلام کو لا کے دے دیا. اب آگے دیکھیں جو میں نے جملہ بولا کہ احسن القصص کا ایک پہلو، یعنی ایکچوئل احسن القصص یہ واقعہ کیوں ہے سب سے حسین، وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا، لیکن اس کا ایک پہلو بتا رہا ہوں کہ ایک پہلو یہ ہے کہ ان کو پتہ سارا ہے. اب جب وہ جھوٹا خون لگا کے لے آئے اور آ کے انہوں نے کہا وجاء ولا قمیصی بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا. تو جب انہوں نے کہا کہ بھی وہ اس کو بھیڑی نے کھا لیا ہے اور ساتھ قمیص دے دی، تو آگے کیا لفظ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے جو نفس ہے نا اس نے بس یہ ساری سٹوری اس معاملے کے حوالے سے بنا دی ہے. تمہارا نفس جو ہے اس نے تمہیں آسان کر دیا ہے یہ ساری باتیں کرنے پر، ہوا ایسا نہیں ہے. واللہ المستعان فصبر جمیل. انہوں نے کہا صبر جو ہے نا سب سے خوبصورت چیز ان حالات میں صبر ہے. کیوں؟ انہوں نے خواب سن لیا تھا، وہ انہوں نے کہا بھیڑیے نے کھا لیا ہے، وہ معاذ اللہ انتقال ان کا ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے تو خواب سنا ہوا تھا اور اس کی تعبیر بھی ان کو پتہ تھی ہونی کہاں ہے، کیسے ہونی ہے. تو بس انہوں نے ان پہ اظہار نہیں کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا بس صبر سب سے اچھی چیز ہے، اللہ پاک مدد فرمانے والا ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو. خیر، آگے ایک قافلہ گزرتا ہے اور وہ اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ ڈول ڈالتا ہے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ رسی پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ آتے ہیں. تو وہ جو لوگ تھے وہ خوش ہو گئے قافلے والے،
کیونکہ غلام وغیرہ جو ہے بیچے جاتے تھے اس دور میں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہمیں اچھے پیسے ملیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ادھر تھے، یوسف علیہ السلام بھی ادھر تھے، اور اس دوران ان کے بھائیوں نے دوبارہ ادھر گئے کہ ہم دیکھیں تو صحیح ادھر جا کے کیا حالات ہیں۔ جب وہ گئے تو وہ قافلے والے جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ نکال چکے تھے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں میں پھینک رہے تھے، اب یہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ، احسن القصص کے تھوڑے تھوڑے پہلو سمجھتے جائیں، اور اینڈ میں پھر احسن القصص کا جو کلائمیکس ہے وہ آپ سے ذکر کروں گا۔ وہاں پہ یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ ہے سارا، اور ادھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اوپر کھڑا کر کے دھکا دینے لگے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی فرمائی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی فرمائی یا الہام فرمایا۔ قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ وحی کا لفظ آیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب وہ بچے ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے بھائی جو ہیں ان کو تم یہ سارا واقعہ سناؤ گے جو جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اب ان کا یقین دیکھیں، سبحان اللہ، وہ کنویں میں آرام سے چلے گئے۔ اچھا، وہ قافلے والوں نے نکالا، بھائی جو ہیں دیکھنے کے لیے دوبارہ آئے، قافلے والے ادھر تھے، بھائیوں نے کہا بھی یہ تو ہمارا غلام ہے، یعنی اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں یوسف کو، یہ ہمارا غلام ہے۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، نہ، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا کیا ہونا ہے۔ وہ ایک بڑے مقصد کے لیے ان کو اللہ نے تیار کرنا تھا۔ وہ مقصد فلسطین اس وقت تو ایک گاؤں تھا نا، اتنا ایڈوانس نہیں تھا۔ مصر جو تھا وہ بہت ایڈوانس تھا، وہاں پہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوا کرتی تھی، لوگ آتے تھے۔ اللہ نے ان کو وہاں کے لیے تیار کرنا تھا، تو ان کی جو پرورش ہے وہ ایک گاؤں میں اگر ہو تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے تھے، اس کے لیے ایک بڑا اچھا ماحول چاہیے تھا، بڑا ایک پڑھا لکھا مہذب کلچر چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو ادھر پہنچانا تھا، ان کو بھی سارا پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بیچ دو۔ تو انہوں نے تھوڑے سے پیسے لے کے، انہوں نے کہا پیسے بھی لے لیے، لکھوا بھی لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے ان سے خریدا ہے۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہیں اور وہ چل دیے، سب پتہ ہے ان کو۔ اب اندازہ کریں، یہ احسن القصص کا پہلو ہے کہ ایک شخصیت یعقوب ہیں، والد ان کو بھی سب پتہ ہے، ان کو بھی سب پتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تو فکر نہ کر، ابھی بچے ہیں، کہ ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت کب آیا؟ سبحان اللہ، وہ 40 سال کے بعد وقت آیا۔ لیکن یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کا اپنا ایک پلان ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کبھی مصیبت آئے، حالات خراب ہوں، اس میں حکمت ڈھونڈیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، اور اللہ پہ یقین کریں، ایک وقت آئے گا اللہ پہنچا دے گا۔ تو اب یہ سارا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام الحزن میں ہیں، اور اس ٹائم کوئی حالات نہیں لگ رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اسلام کو کیسے تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ اس سینیریو میں اللہ تعالیٰ یہ سٹوری سنا رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ دیکھ لیں، اور آخر میں جو نتیجہ تھا، جو اینڈ تھا، وہ بڑا اچھا تھا۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں، اور مصر میں ان کو بیچا جاتا ہے، اور جہاں پہ بیچا جاتا ہے وہاں کا ایک گورنر عزیز جو ہے وہ لیتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے آپ اس کی اچھا اہتمام کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی عزت کریں، اور یا تو یہ ہے کہ ہم اس کو، ان کی اولاد نہیں تھی، یا تو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا ہمیں یہ کوئی نہ کوئی فائدہ دے گا۔ فائدے سے مراد یہ ہے کہ بڑا خوبصورت ہے، اچھا انٹیلیجنٹ لگتا ہے، تو ہم بھی کل کہیں آگے بیچیں گے تو ہمیں اچھی رقم اس کی مل جائے گی، یا کوئی اور کام ہم لے لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بیان کر کے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح پھر یوسف علیہ السلام کو جہاں پہنچانا تھا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہنچا دیا، ان کو تمکنت عطا فرما دی، اور ان کو احادیث کی تعبیر جو ہے، یعنی خواب کی تعبیر سکھائی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ جملہ بڑا پیارا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارا جو اپنا پلان ہوتا ہے، ہم غالب ہیں اس چیز پر، ہم اس کام کو کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، اکثر لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقصد ہے، ہم اس سے جا رہے ہیں، راستے میں حالات اوپر نیچے ہوں گے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کا مقصد ہے، آپ اس پہ چلتے جائیں۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ آگے چلیں۔ اب وہ جو عزیز تھا، وہ گورنر تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اب کیا ہوا کہ جب وہ جوان ہوئے تو وہی اس کی بیوی زلیخا جس کا نام آتا ہے، تو وہ جو ہے ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی،
اور قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ اس نے ان سے ایک نازیبا عمل کرنے کی خواہش کی اور اس کا پلان کیا، اپنے ساتھ جو ہے دوسری خواتین کو ملایا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ حضرت، کیونکہ وہ تو ایز اے غلام کی حیثیت سے حکم بھی ماننا تھا، انہوں نے کہیں پہ بلانا تھا اگر کسی نے، تو وہ مالکہ تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بند کمرے میں لے گئی، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ 7 دروازے تھے جہاں پر، یعنی پہلا دروازہ کمرہ تھا، اس کے آگے کمرہ تھا، اس کے آگے کمرہ تھا، 7 دروازے، پہلا بند کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7ویں اس جگہ پہ جا کے اب یہ گفتگو ہوئی جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے جو ہے فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ، فرمایا کہ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا جو شوہر ہے اس کو رب کے نام سے، یعنی وہ اس نے لک آفٹر کی، پالا، تو کہا کہ اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا، عزت دی، مراد یہ تھی کہ میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے بھاگے، اور جب وہ بھاگے، اب انہوں نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں، دروازے لاک ہیں، اور اب کیا وہ کر سکتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ وہ ادھر سے بھاگ سکتے تھے، اور بھاگے کہاں؟ لاک ہوئے دروازہ۔ اس جگہ پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ اب جو بھاگے تو تفاسیر میں آتا ہے وہ دروازے جو بند تھے وہ خود بخود ہی کھلنا شروع ہو گئے، ایک کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، اور 7ویں دروازے پہ جب وہ کھلا اور پہنچے تو وہاں پر وہ زلیخا کا جو میاں تھا، وہ عزیز، وہ موجود تھا۔ وہ آیا کہیں سے، اس نے دیکھا، اور پیچھے زلیخا جو ہے وہ بھاگ رہی تھی۔ اب اس میں ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب اسباب سب کچھ ختم ہو جائیں، دروازے بند تھے، تو یوسف علیہ السلام کیا کرتے؟ نہیں، وہ پھر بھی بھاگے، وہ کوشش کی انہوں نے۔ اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ جب سارے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر جو آپ کر سکتے ہیں نا بچنے کے لیے گناہ سے، وہ کریں، باقی اللہ پاک پھر خود ہی اسباب بناتا رہتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن پاک میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے دروازے کھولتا ہے، اور وہ آپ کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو تقوی اختیار کریں تو بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ دروازہ تو ہے کوئی نہیں، ہمارے اوپر کہاں سے کھلے گا آسائش کا، لیکن اللہ نے فرمایا دوں گا وہاں سے جہاں سے تم سوچ ہی نہیں سکتے، تو وہ تو آپ کے ذہن میں پتہ آ ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو ملنا کہاں سے ہے، لیکن آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر، جو زلیخا تھی اس نے پھر جو ہے جب دیکھے یہ حالات، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ انہوں نے کیا تھا۔ اب اس دوران کیا ہوا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اب ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، مشورہ دیا کہ جو ہے اگر تو بھاگتے ہوئے کیا ہوا کہ زلیخا پکڑ رہی تھی یوسف علیہ السلام کو، تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی، تو اس نے کہا کہ اگر تو ظاہر بات ہے اگر ایسا معاملہ ہے، اور اگر ان کی طرف سے ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے، تو پھر تو سامنے سے قمیض پھٹنی چاہیے، اور اگر زلیخا کی طرف سے یہ معاملہ ہے تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو زلیخا ہے وہ قصوروار ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں۔ اب جب وہ دیکھا گیا تو پیچھے سے قمیض پھٹی تھی اور پتہ لگ گیا۔ اب وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اب وہ گواہی کس نے دی؟ اس میں 2 روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص جو زلیخا کا ہی وہ چچا زاد کزن تھا، وہ بھی ادھر موجود تھا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا۔ اور دوسرے میں آتا ہے کہ ایک بچہ چھوٹا جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے، وہ ادھر موجود تھا، اور وہ زلیخا کا ہی رشتہ دار تھا، ایک خاتون تھی اس کی گود میں تھا، تو اس نے بولا گود میں، تو اس نے یہ گواہی دی، اور پھر اس چیز کا پتہ لگ گیا، تو جو عزیز تھا اس کا میاں وہ سمجھ گیا، تو اس نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ یوسف و عارض ھذا، آپ اس بات سے اعراض کریں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کسی کو نہ بتائیں۔ خیر، آگے معاملہ چلتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے پھیل جاتی ہے، اور جو خواتین میں یہ بات پھیل جاتی ہے، اور خواتین اب کیا کرتی ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیونکہ باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، محل آلریڈی بہت بڑا تھا، اندر ہی کام تھے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم بھی تو دیکھیں یوسف کو۔ جب سنا یہ سارا کچھ کہ وہ اتنا حسین ہے، زلیخا جو مالکہ ہے وہ اس کی
جو ہے محبت میں قد شغفہا حبا، اس کی محبت میں گرفتار ہے. تو فلما سمیت بمکرہن ارسلت الیہن، اب جب زلیخا نے یہ سنی بات، اور ان کا بھی پلان یہی تھا کہ ہم یہ باتیں کریں گے تو زلیخا اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیں بھی دکھائے گی. زلیخا نے ان کو بلایا، ان کو اپنے ساتھ میں لایا اور ملا کے پھر بٹھا دیا، تکیے لگا دیے، پھل دے دیا. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو کہا کہ آپ پیغام بھیجا کہ بلائیں. جب وہ آئے تو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گزرے تو وہ خواتین سیب یا پھل جو بھی تھا کاٹتے ہوئے، وہ تو گر گئے ہاتھ سے، دیکھ کے ان کی خوبصورتی میں گم ہو گئی، اور وہ جو چھری چل رہی تھی وہ انگلیوں پہ چلتی رہی اور خون بہتا گیا. تو انہوں نے دیکھ کے پھر کیا کہا اس ٹائم، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو بشر لگتا ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اتنا خوبصورت ہے، یہ تو کوئی فرشتہ جو ہے نا وہ لگتا ہے، کریم فرشتہ. خیر، زلیخا نے ان کو کہا کہ یہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی. اب وہ ساری اس مشن میں اکٹھی ہو گئی، اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو یوسف جو ہے اس نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم اس کو جیل کروا دیں گے، اس کو قید میں بھیج دیں گے یا کوئی عذاب دیں گے اس کو دردناک جو ہے. تو اس پر پھر یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے دعا کی، اللہ پاک مجھے قید جو ہے، جو جیل ہے، وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ان معاملات میں گروں. اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، وہ جیل میں چلے گئے. اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ جیل میں چلے گئے، اس کی کیا حکمت ہے؟ سبحان اللہ. یہ اسی طرح کی حکمت ہے جیل میں جانے کی، میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں. جیسے اصحاب کہف کو اللہ پاک نے 309 سال کے لیے سلایا تھا ایک حکمت کے تحت. اس ٹائم تو نہیں پتہ کہ 309 سال پہلے کچھ لوگ سو رہے ہیں، ان کی کیا حکمت ہے کہ 309 سال کے بعد ان کو اللہ پاک زندہ کرے گا. کوئی تو حکمت ہوگی، کوئی تو مقصد ہوگا. وہ ہمیں کسی کو نہیں پتہ تھا، وہ 309 سال کے بعد لوگوں کو پتہ لگا، اتنی نسلیں گزرنے کے بعد، کہ اللہ نے اس ٹائم کیوں ان کو سلایا تھا. وہ حکمت یہی تھی جو قرآن نے بیان کی. وہ یہ تھی کہ جب وہ بھاگے جو ظالم بادشاہ تھا اس سے، اور اللہ پاک نے ان کو سلا دیا، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا واقعہ ان لوگوں کا، وہ عیسائی تھے، وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے. لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد جب 309 سال گزرے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے جو بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو گیا، اور ساری سلطنت اب عیسائی ہو گئی تھی. اب اس کے بعد عیسائی ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت پھر الحاد شروع ہو گیا، ایتھیزم شروع ہو گیا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ مذہب سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا. اور جو عیسائی لوگ تھے وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ آگے، ان کے پاس کوئی لاجیکل آنسر نہیں تھا کہ وہ ثابت کرتے کہ جو مذہب ہے وہ ٹھیک ہے، عیسائیت جو ہے اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت پر یقین رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی لاجیکل جو ہے وہ آنسر نہیں تھا. مرنے کے بعد جب مٹی ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، تو پھر کیسے دوبارہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اکٹھی ہوں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس موقع پر جب عیسائیت جو ہے بالکل ڈیفینسو پوزیشن پر تھی تو اللہ پاک نے 309 سال بعد ان کو زندہ کیا، اور اس سے پھر لوگوں کو تقویت ملی کہ جو اللہ 309 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو وہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے قیامت والے دن بھی زندہ کر سکتا ہے. تو دوبارہ پھر وہ سیٹ ہو گئے جو عیسائیت تھی. تو یہی حکمت ادھر تھی. کہنے کو یہ ساری ایک سٹوری چل رہی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، جب وہ ایک وقت آئے گا آگے ہم دیکھیں گے کہ جب وہ عزیز مصر بنے حضرت یوسف علیہ السلام، تو ان کی بہت زیادہ مخالفت تھی ان لوگوں کی جو بتوں کی پرستش کرتے تھے. انہوں نے بڑی مخالفت کی، اور اس وقت ان کو بڑا خطرہ تھا، ان پہ حملے ہوتے تھے. اس وقت ان کے ارد گرد ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو بڑے وفادار ہوں، پروٹیکٹ کرنے والے. وہ انہوں نے جو 10 سال جیل میں گزارے، اس جیل میں وہ جتنے قیدی تھے وہ ان کے معتقد ہو گئے، ان کے مرید ہو گئے، ان کے اوپر ان کا رعب آ گیا اور محبت کرنے لگ گئے. ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ نبی ہیں. تو باہر آ کر ان سارے لوگوں کو، کیونکہ اب وہ نیک ہو چکے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو نکالا اور اپنے ارد گرد انہی لوگوں کو رکھا، اور انہی لوگوں کے ذریعے وہ جو ہم آخر میں پڑھیں گے کہ بادشاہ کو خواب آیا تھا اور اس کی جو تعبیر کی تھی اور اس پہ جو پھر انہوں نے وزیر خزانہ بن کے عمل کروایا، وہ انہی لوگوں کے ذریعے انہوں نے وہ عمل کروایا. تو یہ حکمت ہے. کہنے کو وہ جیل میں جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ جو فیوچر میں ان کو لوگ چاہیے وہ ان کو تیار کر رہے ہیں. یہ احسن القصص کا ایک یہ بھی پہلو ہے. خیر، وہ جیل میں گئے، اور ادھر جب گئے تو لوگوں نے دیکھا، ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو یہ شخص ہیں یہ بڑے نیک ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کوئی ہماری جیسی بات نہیں کر رہے، کوئی غیبت چغلی، کوئی گالی
آہستہ آہستہ ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ نیک ہے. پھر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تو خیال آتا تھا، کوئی سوال ان سے پوچھتے تھے. ادھر دو ودخل معہ السجن فتیان، دو نوجوان جو تھے، فتیان، دو شخص جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں گئے. اور وہ جیل ایسی تھی، اس کو جو ہے وقف کہتے ہیں. یعنی ایک ہوتی ہے جیل جس کو ہم سجن کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے حبس، ایک ہوتی ہے وقف. یعنی وقف جیل کا وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر ان لوگوں کو رکھا ہوتا ہے جن کی کوئی ابھی فائنل سزا جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہے، ابھی فیصلے چل رہے ہوتے ہیں، تحقیق چل رہی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کو ادھر انہوں نے رکھا. وہ دو لوگ بھی اسی طرح آئے ہوئے تھے، ان پہ انویسٹیگیشن ابھی چل رہی تھی، فیصلہ آنا تھا. تو یہ جو دو لوگ تھے انہوں نے خواب دیکھا. پہلے نے خواب دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی ارانی آصر خمرہ، کہ میں انگور جو ہے وہ شراب بنانے کے لیے جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو اچک رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھلے لگتے ہیں، نیک لگتے ہیں، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. اب یہاں پر سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر فوراً نہیں بتائی. یہ بھی ہمیں ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ انہوں نے یہ موقع دیکھا، ان کا جو مقصد تھا اس کو نہیں بھولے. وہ اللہ پاک نے وہی فرما دی تھی الہام کی صورت میں یا جبرائیل کے ذریعے، جب کنویں کے دھانے پہ کھڑے تھے کہ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، اور خواب دیکھا تھا، سارا وہاں تک پہنچنا تھا انہوں نے. وہ اپنا مقصد نہیں بھولے. تو اس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا. آپ کو پہلے میں اس سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، اس سے پہلے کہ آپ کا کھانا ہے. جو کھانا آتا تھا، اب وہ کس طرح کا کھانا آئے گا کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا. تو یوسف علیہ السلام بتا دیتے کہ آج ڈش میں یہ آئے گا. تو اس پہ بھی ان کو آئیڈیا ہوا کہ یہ شخصیت عام نہیں ہے. اس پہ انہوں نے یہ موقع دیکھتے ہوئے کہ ان کو شوق ہے کہ ہم تعبیر سنیں، اور انہوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں دیکھتے ہیں. تو اب انہوں نے آگے پہلے بتایا کہ میں محسنین میں اگر آپ مجھے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اب دعوت دینے کا اس وقت جو ہے موقع ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب. انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو، ایسی قوموں کو چھوڑ دیا جو کافر تھے، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے. میں نے اپنے آبا جو ہیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کی اتباع کی ہے. ہمیں اللہ سے شرک نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک خدا وہ زیادہ بہتر ہے یا بہت سارے خدا بہتر ہے. تو انہوں نے دعوت جو ہے وہ دینا شروع کی. دعوت دینے کے بعد پھر انہوں نے ان کی تعبیر بتائی اور کہا کہ ایک کو کہا کہ تم، کیونکہ ابھی مقدمہ چل رہا ہے، ڈیسائیڈ نہیں ہوا، وہ جو وقف جو ایریا ہے جیل کا میں نے بتایا اس میں تھے، تو پھر ابھی ڈیسیجن آنا تھا. تو انہوں نے بیسیکلی وہ جو ڈیسیجن آنا تھا وہ خواب کی تعبیر تھی. تو انہوں نے بتایا کہ تم جو ہو، تم دوبارہ بحال ہو جاؤ گے اپنی نوکری پر، کیونکہ وہ بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، سرو کیا کرتا تھا. اور دوسرے کو کہا کہ تم جو ہو، تمہارا جو ڈیسیجن ہوگا، مقدمہ جو چل رہا ہے، تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور تمہاری لاش کو لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے جو ہے وہ آ کے تمہیں، تمہارے جسم کو سر سے جو ہے اچکیں گے، یعنی گوشت کھائیں گے. تو یہ تعبیر انہوں نے بتائی. اور پھر یوسف علیہ السلام نے سبحان اللہ انہوں نے کہا، وہ جس کا پتہ تھا ناج منہ مسکنی عند ربک، وہ جس نے بچنا تھا، دوبارہ جس کی نوکری بحال ہونی تھی، اس کو کہا کہ اپنے رب کو جا کے میرے بارے میں یاد دلانا. رب سے مراد ادھر میٹافوریکلی مجازن لفظ استعمال ہوا ہے. رب سے مراد بادشاہ، یعنی عربی میں رب سے مراد پالنے والا. یعنی بعض اوقات جو والدہ ہیں ان کو بھی ربا کہہ دیتے ہیں، تو یہ لٹرل میننگ میں ہے. ویسے تو رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مجازن رب جو ہے پالنے والے کے معنی میں، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے، اس کو بھی عربی میں رب کہہ دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سٹوری بتاتے ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس جا کے، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میرے بارے میں یاد دلانا، عرصہ ہو گیا بھول نہ گیا ہو. اب وہ گیا تو ابھی وقت نہیں تھا اللہ کے پلان میں ابھی وقت نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام نکلیں، اور اس کی حکمت آگے بھی آئے گی. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو اللہ پاک نے فرمایا شیطان نے اس شخص کو بلا دیا کہ وہ بادشاہ کو جا کے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے. اب وہ بھول گیا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض کا سوال آتا ہے کہ بھول جاتا ہے. یہ جب بندہ دنیا میں گم ہو جائے تو اس کو بہت کچھ بھول جاتا ہے. اس کے اپنے مفاد، اپنے ٹارگیٹ، اپنی جو ہے نا مقاصد سامنے آ جاتے ہیں. تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، کس نے اس کی ہیلپ کی تھی فلاں وقت میں. ہم بھی دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں
جب ہم بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پاک جب وہ پریشانی کے بعد ہمیں آسائش دیتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دعا کرتے تھے اللہ سے، پھر ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ چیز ہم اکثر آپ دیکھیں کہ کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، میں آپ کو سادی سی اپنے کلچر کی بات بتاتا ہوں، کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ماں بہت پریشان ہے، ماں باپ بڑی دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ پاک رشتہ بھیج دیتا ہے، آسائش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پہلے لمحے میں جب اس کا نکاح یا شادی ہوتی ہے اور اس شادی میں جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ سب وہی بنایا جاتا ہے جسے اللہ نے منع کیا ہوتا ہے، تو یہ انسان بھول جاتا ہے، یہ ایک بڑی سادی سی چیز ہے۔ تو وہ بھی باہر گیا، اب وہ بادشاہ کا پھر وہ نوکر تھا، ملازم تھا، تو آپ دیکھیں اس کی کیا شان ہوگی، تو اپنے معاملات میں بس وہ چلا گیا۔ خیر وہ جیسے بھی ہے لیکن اس میں شیطان نے اس کو بھلا دیا، مطلب اس کی توجہ دوسرے کاموں کی طرف دلوا دی۔ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو یاد ہو شروع میں، لیکن اس نے کہا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میری نوکری بحال ہوئی ہے تو پھر بادشاہ کہے کہ تم کسی ملزم کی سفارش کر رہے ہو، پھر کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اپنے مقاصد کے لیے انسان بعض اوقات اگنور کر دیتا ہے چیزوں کو۔ تو خیر اس طرح پھر وقت مزید عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام رہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پلان میں تھا کہ اب یوسف جو ہے اس کی ضرورت ہے باہر۔ پھر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو نکالنے کے لیے پھر بادشاہ کو خواب دکھایا۔ سبحان اللہ، یہ احسن القصص ہے۔ تو پھر بادشاہ کو خواب دیکھا اور بادشاہ نے خواب میں دیکھا وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات۔ پھر جو ہے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس نے کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں اور وہ 7 بڑی موٹی گائیں جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور 7 سوکھے خوشے اس نے دیکھے۔ تو اس کی تعبیر پوچھی انہوں نے، تو لوگ جو تھے ان کو تعبیر اس کی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو اضغاث و احلام ہیں، ایسے خواب ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ خیر بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تو اس وقت جو ہے نا وہ اس کو یاد آ گیا کہ جس نے نوکری جس کی بحال ہوئی، اور اس کو یاد آ گیا کہ یوسف جو ہے اس نے مجھے تعبیر بتائی تھی اور وہ بتا سکتے ہیں۔ اس نے اجازت چاہی اور وہ پھر جیل گیا اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی اور اس کا حل بھی بتایا۔ فرمایا کہ وہ جو تم نے خواب دیکھا نا بادشاہ نے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی آنے والے 7 سال جو ہیں نا وہ موٹی گاؤں سے مراد کہ 7 سال بڑے خوشحال ہوں گے، بارشیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال جو آئیں گے وہ اس میں قحط ہوگا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا حل بھی دیا کہ 7 سال ایسا نہ ہو کہ تم 7 سال بڑی خوشحالی ہے تو تم جو بن رہا ہے کھائی جا رہے ہو، ضائع کی جا رہے ہو، تو پھر قحط پڑے گا تو بھوکے مرو گے۔ تو تم ایسا کرنا کہ تھوڑا تھوڑا کھانا بچا کے رکھنا اور خوشوں میں ہی باقی رکھنا تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے، اور آنے والے 7 سال ہوں گے اس میں جو بچایا ہوگا وہ کھا لینا، یعنی وہ جو 7 سال قحط کی ہیں دبلی گائیں وہ کھا جائیں گی موٹی گایوں کو، یعنی اچھے جو 7 سال ہیں اس میں جو بچایا ہوگا اس کو کھا جائیں گی، اور اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں پھر بارشیں ہوں گی اور خوشحالی ہو جائے گی۔ تو جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو بہت امپریس ہوا اس سے، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ بلا کے لائیں۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا کہ نہیں، پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ خواتین کو بلا کے پوچھیں کہ وہ کیا معاملہ تھا، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر پھر بادشاہ نے جو ہے وہ بلایا، اور اس وقت پھر ساری تفتیش ہوئی، اور زلیخا بھی مان گئی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بری ہیں۔ ساری عورتوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ان میں ایسی بات نہیں دیکھی۔ تو اب اس موقع پر اگر یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا اور یوسف علیہ السلام چلے جاتے تو اس وقت وہ احسان بادشاہ کا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بلا لیا، لیکن اب یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ جو کنسیپٹ، جو بھی بدنامی انہوں نے، جو غلط فہمی، جو پروپیگنڈا میرے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے وہ ختم ہو۔ تو وہ کلیئر کر کے پھر یوسف علیہ السلام آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اتنا عرصہ گزر گیا تھا جیل میں، اور وہ شخص آیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے جو ہے وہ بات کلیئر کرو۔ فرمایا اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا، اتنا عرصہ ہو گیا تھا تو میں چلا جاتا۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور چلے جاتے، حضور اپریشیٹ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ انہوں نے بڑی ہمت کا کام کیا اس وقت۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور بادشاہ ان کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام پہ وہ تعبیر بتائی اور کہا کہ مجھے آپ، خود انہوں نے آفر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ آپ
قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں تاکہ جو معاملہ ہونا ہے، قحط آنا ہے، اس کو میں مینیج کر سکوں، میں اس کو سمجھتا ہوں چیزوں کو۔ خیر وہ وزیر خزانہ بن گئے اور پھر ان کے پاس اتھارٹی تھی اور سارا معاملہ ہوا۔ اب اینڈ کی طرف سٹوری جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قحط جب پڑ گیا تو ظاہر بات ہے مصر میں بھی قحط پڑا، ارد گرد بھی پڑا، فلسطین میں بھی پڑا۔ تو فلسطین سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 10، 11ویں بنیامین تھے، 12ویں یوسف تھے۔ تو بنیامین کو تو نہیں وہ بھیجتے تھے، یوسف کو پہلے ان کے بھائیوں نے نقصان پہنچایا تھا۔ تو 10 بھائی جو ہے وہ پھر غلہ لینے کے لیے آئے، کیونکہ مصر میں آپ کو بتایا کہ یہ وزیر خزانہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پلاننگ کے ساتھ چل رہے تھے، تو ادھر تھا غلہ وغیرہ، لیکن باقی جگہوں پہ تو قحط تھا۔ تو وہ لوگ پیسے وغیرہ لے کر آئے اپنے، اور انہوں نے خریدا غلہ۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے غلہ بھی ان کو دے دیا، اور انہوں نے کہا بھی ہمارے ساتھ ہم 10 ہیں تو آپ نے 10 اونٹ پر غلے دیے ہیں کھانا وغیرہ، تو ہمارے ایک والد بھی ہیں بوڑھے اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، تو آپ ان کے لیے بھی دے دیں، تو وہ تو نہیں آ سکتے جو بوڑھے باپ ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ تو سمجھ میں آتی ہے بوڑھے باپ نہیں آ سکتے، لیکن بھائی کو تم کیوں نہیں لائے؟ تو اگلی بار اگر تم، میں دے دیتا ہوں اس بار، لیکن اگلی بار بھائی کو نہ لائے تو تمہیں نہیں ملے گا۔ اور جاتے ہوئے انہوں نے وہ جو پیسے انہوں نے دیے تھے غلے کے لیے وہ بھی اسی میں رکھ دیے ان کے سامان میں، جو وہ واپس گئے اور واپس جا کر انہوں نے دیکھا تو ان کو مل گئے۔ یوسف علیہ السلام کے خیال میں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آنے کے لیے پیسے نہ ہوں، یا والد صاحب جو ہیں یا میرے خاندان والے اسٹرگل کریں، تو انہوں نے پیسے اسی غلے میں ڈال دیے جو ان کو دوبارہ مل گئے۔ واپسی پہ پھر انہوں نے حضرت جب غلے کی ضرورت پڑی تو دوبارہ جب آنا تھا تو اب ان کو ملنا نہیں تھا اگر وہ بنیامین کو نہ لاتے۔ پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اعتماد میں لیا کہ آپ بھیجیں، اور مختصر یہ کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کو اجازت دی اور ان سے جو ہے عہد لیا کہ آپ ان کی حفاظت کریں گے۔ اور جب وہ گئے ہیں بنیامین کو لے کر، تو ادھر جا کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں، اور اب جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس رہنا۔ اور پلان یہ کیا کہ جاتے ہوئے جب وہ غلہ لے کے جا رہے تھے بھائی وغیرہ، تو اپنے بھائی کے غلے میں